चुनाचे ऐसे ही हुआ और मैंने अरबी में इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह के इम्तियाज़ात के मौज़ू पर मुख्तसर तकरीर की, जिसका ख़ुलासा ये था कि फ़िक़्ह हनफ़ी को पहला इम्तियाज़ तो ये हासिल है कि वो फ़ुक़हाए कराम की एक बड़ी जमात की मुशावरत से तैयार हुआ है, और शायद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पहले वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने फ़िक़ही मसाइल में बाहिमी मुशावरत का बाकायदा एहतमाम फरमाया। दूसरा इम्तियाज़ ये है कि चारों फ़िक़ही मज़ाहिब में फ़िक़ह हनफ़ी ही वो मज़हब है जो तवील मुद्दत तक आलम इस्लाम के अक्सर ख़ित्तों में सरकारी और अदालती मज़हब बनकर नाफिज रहा। इसलिए उसका अमल की दुनिया में जितना तजर्बा हुआ किसी और मज़हब का नहीं हुआ। तीसरे, उसमें बैनुल अक़वामी मामलात में जितनी तफसील के साथ बहस की गई है, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की अल-सिर अल-कबीर और इमाम सरखसी रहमतुल्लाह अलैह की शरह अल-सिर अल-कबीर से इसका अंदाज़ा हो सकता है। कल की कॉन्फ्रेंस में बाज़ शुरका ने हनफी फ़ुक़हा के असहाबुल रामी में से होने की ये तशरीह की थी कि वो मसलहत वक्त की बुनियाद पर नसूस की तशरीह अपनी राय से करते थे। मैंने इसकी मुफस्सल तरदीद करते हुए बताया कि रामी का लफ्ज़ उस दौर में एक मखसूस इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल होता था, और जिन हज़रात ने अपना खुसूसी मशग़ला हिफ़्ज़ हदीस के बजाय फ़िक़ही मसाइल के इस्तिंबात को बनाया होता था, उनको असहाबुर रामी कहा जाता था। चुनाचे शुरू में ये लफ्ज़ मालकी फ़ुक़हा के लिए इस्तेमाल हुआ, जैसे कि इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-इस्तज़कारुल लमा तज़मिनाउल मौता मानिउर रामी और आसार के नाम से ज़ाहिर होता है। अलबत्ता बाद में चूँकि फ़िक़्ह को खुसूसी मशग़ला बनाने में फ़ुक़हाए कूफ़ा और बिलख़ुसूस फ़ुक़हाए हनफिया नुमाया रहे, इसलिए ये लक़ब इनके लिए ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उन्होंने अपनी ज़ाती राय को नसूस पर तरजीह दी या नसूस की तशरीह मुसल्लम उसूलों के बजाय महज अपनी मसलत पसंदाना राय से की। आखिर में मैंने इस पहलू पर ज़ोर दिया कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करने पर ताजिकिस्तान मुबारकबाद का ज़रूर मुस्तहिक है, लेकिन इमाम आज़म के साथ अक़ीदत व मोहब्बत का असल तकाज़ा ये है कि उन्होंने इस्लामी क़वानीन को मुदव्वन करने का जो अज़ीमुश्शान कारनामा अंजाम दिया, उससे आलम इस्लाम अपनी कानून साज़ी में इस्तिफ़ादा करे और इसे अपनी क़वानीन की बुनियाद बनाए। हकीकत यह है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की हयात तय्यबा और उनके फ़िक़ही मक़ाम पर बात करके एक इल्मी और नज़रियाती लुत्फ़ तो लिया जा सकता है, लेकिन अमली ज़िंदगी में इससे फ़ायदा उठाने के लिए इस किस्म की कॉन्फ्रेंसों की नहीं, अज़्म इरादा की ज़रूरत है, जिसका हमारे बेशतर मुसलमान मुल्कों में फुक़दान नज़र आता है। ताजिकिस्तान के गैर सरकारी हल्के इस हकीकत को महसूस कर रहे थे और इनकी तरफ से कॉन्फ्रेंस के मकासद के बारे में मुख्तलिफ बातें कही जा रही थीं, लेकिन यहाँ के हालात के पस मंज़र में वो तनहा इस बात को ही गनीमत समझ रहे थे कि हुकूमत ने एक अजीम दीनी शख्सियत की तरफ रुख किया है, तो शायद ये आइंदा दीन के हवाले से मुल्क की पॉलिसियों में किसी बेहतरी का पेश खैमा साबित हो। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई मजलिस में सदर मुमलिकत ने जो तकरीर की, उससे भी फिल जुमला इस ख्याल की किसी कदर तायीद होती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि हमारे मुल्क का खमीर तौहीद के कलमे पर उठा है, और जहाँ हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क मादी तरक्की करे, वहाँ हम ये भी चाहते हैं कि हमारी रूहानी और ईमानी अक़दार पूरी तरह सलामत रहें। खुदा करे कि इन हज़रात का ये नेक गुमान दुरुस्त साबित हो। दुशंबे शहर मैं अपनी तकरीर करके कॉन्फ्रेंस से चला आया। चूँकि गुज़श्ता रात मुझे दोबारा दर्द का एहसास हुआ था, इसलिए तकरीर के बाद एक मरतबा फिर अस्पताल में मुआयने के लिए गया, जिसका नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह बहसीत मजमूई इत्मीनान बख्शी था। वापसी में साथियों ने कहा कि दुशंबे शहर का एक तायराना दौरा कर लिया जाए। चुनांचे उन्होंने शहर के ख़ास मकामात गाड़ी ही से दिखाए और फिर शहर के वस्त में एक पहाड़ की चोटी पर ले गए, जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा किया जा सकता था। दुशंबे शहर का जिक्र कदीम किताबों में नहीं मिलता। सोवियत यूनियन के अहद इक़्तिदार में से स्टालिन आबाद कहा जाता था, और ये शहर रूसियों ने 3 मुख्तलिफ आबादियों को मिलाकर बनाया था। इनमें से एक आबादी दुशंबे इसलिए कहलाती थी कि वहाँ पीर के दिन बाजार लगा करता था। जब मुल्क रूस से आज़ाद हुआ तो इसका नाम
دوبارہ دوشنبے رکھ دیا گیا، لیکن مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شہر اس علاقے میں واقع ہے جسے قدیم کتابوں میں چوغانیہ یا سغانیہ کہا گیا ہے، اور جہاں کے بہت سے علماء ساغانی کی نسبت سے مشہور ہیں۔ اس خیال کی وجہ یہ ہے کہ دوشنبے ہی میں شیخ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور ان کے حالات میں یہ مذکور ہے کہ وہ چغانیہ میں مقیم تھے۔ اب میں نے تاجکستان کے متعدد حضرات سے پوچھا تو چغانیہ کے نام سے کوئی شہر یا بستی انہیں معلوم نہیں تھی۔ قدیم کتابوں میں چغانیہ کا جو تعارف کرایا گیا ہے اس سے بھی گمان یہی گزرتا ہے کہ یہ بستی ان 3 بستیوں میں سے ایک ہوگی جنہیں ملا کر دوشنبے شہر آباد کیا گیا ہے۔ واللہ سبحانہ عالم۔ اگر یہ بات درست ہے تو یہ علاقہ کسی وقت بڑے عظیم علماء کا مرکز رہا ہوگا۔ دریائے ورزوب۔ دوشنبے شہر یہاں کے مشہور دریائے ورزوب کے دونوں طرف آباد ہے۔ شہر سے باہر یہاں پہاڑیوں کا ایک دو رویا سلسلہ ہے جس کے درمیان یہ دریا اسی طرح بہتا ہے جیسے ہمارے ملک میں دریائے سوات یا دریائے کنہار بہتا ہے۔ شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر انہی پہاڑیوں اور دریا کے درمیان ایک تفریحی مقام ہے جہاں صدر مملکت نے عین دریا کے اوپر اپنا ایک محل بنایا ہوا ہے۔ کانفرنس کے مندوبین کو اس محل میں ظہرانہ دیا گیا تھا۔ اگرچہ طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے شروع میں وہاں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن ساتھیوں نے کہا کہ وہاں جانے سے امید ہے کہ فرد حاصل ہوگی، اس لیے ہم اس میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ شہر سے نکل کر سارا راستہ دونوں طرف پہاڑوں اور بیچ میں بہتے ہوئے دریا کے خوبصورت مناظر پر مشتمل تھا، اور کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی آ جاتی تھیں۔ منزل مقصود پر پہنچے تو واقعتاً وہ بڑا فرد آفریں علاقہ تھا، کچھ ہمارے سوات کے علاقے میں بحرین کے مشابہ۔ اس پر یہ صدارتی محل اس تفریحی مقام کے دل میں عین دریا کے اوپر بنایا گیا ہے، اور اس کے اطراف میں خوبصورت باغات ہیں جن میں میوہ دار درخت اور پھولوں کے پودے بڑے کرینے سے لگائے گئے ہیں۔ عام حالات میں واقعی یہ خوبصورت مقامات دل و دماغ کی تازگی کا سبب بنتے ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے مجھے کمزوری بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اور سخت قسم کی دواؤں نے ایسا لگتا تھا کہ دل و دماغ کو معوف کر رکھا ہے۔ اس لیے طبیعت ان مناظر سے لطف لینے کی بجائے اس فکر میں رہی کہ کب جلد از جلد یہاں سے واپس جا کر آرام کیا جائے۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ نہ کلی ہے وجہ نظر کشی، نہ کنول کے پھول میں تازگی، فقط ایک دل کی شگفتگی سبب نشاط بہار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آن ہم پر اپنی بے شمار نعمتوں کی جو بارش کی ہوئی ہے، ان میں دل کی شگفتگی ایسی نعمت ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اور اسے بڑی سے بڑی دولت خرچ کر کے بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ اکثر اوقات یہ نعمت ہمیں مفت حاصل رہتی ہے، مگر دن رات اس سے نہال ہونے کے باوجود ہم اس کا شکر تو کیا ادا کرتے، اکثر اس کے احساس و اعتراف سے بھی غافل رہتے ہیں، اور جب کبھی وہ رخصت ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی بڑی نعمت تھی، اور اس وقت بھی شکر کے بجائے اکثر ناشکری کے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں۔ اگر انسان حاصل شدہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہو اور اس کو دنیا اور آخرت سنور جائے۔ ظہرانے سے واپس آنے کے بعد عصر پڑھ کر ہم نے کچھ دیر آرام کیا۔ اس دوران تقریباً 1 گھنٹے مجھے گہری نیند آ گئی جس نے جسم و جان کو سیراب کر دیا۔ اندازہ ہوا کہ نیند بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم کی آیت یاد آئی، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سورہ النباء پارہ 9 آیت 78۔ ترجمہ ہے، اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا سبب ہم نے بنایا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر طبیعت بڑی حد تک بحال ہو چکی تھی، اور سوچا کہ دوشنبے میں قیام کا بس 1 دن اور باقی ہے جس کا نظم پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ اس لیے بعد مغرب کے اس وقت سے شیخ حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں حاضری دینے اور ان کے مزار پر سلام عرض کرنے کا فائدہ اٹھایا جائے۔ مولانا حکمت اللہ اور مولانا فرق صاحبان 2 دن سے ہر وقت ہمارے ساتھ تھے
اور ہوٹل میں بھی ساتھ مقیم تھے۔ ان کی رہنمائی میں ہم ہوٹل سے روانہ ہوئے اور تھوڑی دیر ہی میں منزل تک پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ہمارے وہاں آنے کی خبر پا کر کچھ اور ساتھی بھی پہنچے ہوئے تھے۔ شیخ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں۔ حضرت شیخ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ اصلاً غزنی کے قریب ایک بستی چرخ کی طرف منسوب ہیں۔ وہ نقشبندی سلسلے کے بانی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب میں سے تھے، لیکن حضرت نے اپنے خلیفہ حضرت علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا تھا، جو چوغانیہ میں مقیم تھے، اس لیے وہ بھی یہاں آ کر مقیم ہو گئے تھے اور انہی کے اصحاب میں شمار ہوئے۔ وہ صوفیہ کرام میں بلند مرتبہ کے حامل تھے۔ حضرت خواجہ بیت اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے، جن سے نقشبندی سلسلے کی ایک مستقل شاخ چلی ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نفحات الانس میں اور حضرت شیخ ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ نے نسمات القدس میں ان کا ذکر کیا ہے۔ یہاں ان کے مزار کے پاس ایک مسجد ہے، جس کے صحن کے چاروں طرف کچھ اس قسم کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں جیسے وہ کسی وقت مدرسہ رہی ہوں۔ پھر مسجد کی مشرقی سمت میں ان کا مزار واقع ہے۔ ان کو سلام عرض کرنے اور اشارے ثواب کی توفیق ہوئی۔ ایران کے دارالعلوم زاہدان کے محتمم مولانا عبدالحمید صاحب بھی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ رات کے وقت وہ ملاقات کے لیے تشریف لے آئے۔ ملاقات کے علاوہ ہم نے اس موضوع پر بھی گفتگو کی کہ تاجکستان کے طلباء کی اچھی خاصی تعداد جو دینی علوم کی تحصیل کے لیے پاکستان یا ایرانی بلوچستان جاتی ہے اور پھر یہاں کر دینی خدمات انجام دینا چاہتی ہے، ہم اپنے قیام کے دوران ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بعض طریقے سوچے گئے اور ان کے بارے میں حکومت تاجکستان کے ذمہ داروں اور پاکستانی سفارت خانے سے بات کرنا طے ہوا۔ اول ذکر کی ذمہ داری مولانا عبدالحمید صاحب نے لی، کیونکہ ابھی انہیں کئی دن یہاں رہنا تھا، اور ثانی ذکر کے بارے میں ہم نے کوشش کا ارادہ کیا۔ اگلے دن بدھ تھا اور ہم نے کانفرنس کے منتظمین سے اجازت لی ہوئی تھی کہ دارالعلوم کراچی یا پاکستان کے دوسرے دینی مدارس میں پڑھے ہوئے تاجکستانی طلباء سے اب تک ہمیں تفصیلی ملاقات اور گفتگو کا موقع نہیں مل سکا، اس لیے ہم ان کے نظم سے ہٹ کر آج ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایک تاجکستانی تاجر کے دفتر میں، جو ایک بڑے احاطے میں واقع تھا، اپنے ان ساتھیوں کو جمع کیا گیا تھا۔ وہاں یہ حضرات جمع ہوئے۔ ان کے حالات اور مسائل سے فی الجملہ واقفیت ہو چکی تھی، اس لیے میں نے ان سے موضوع پر بات کی کہ موجودہ حالات میں انہیں کس طرح کام کرنا چاہیے۔ صورتحال کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کہ ان حضرات کو تاجکستان میں کوئی دینی خدمت انجام دینے میں دو طرفہ مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک طرف چونکہ پاکستان کے بارے میں ہماری غلط حکمت عملی کے نتیجے میں یہ تاثر عام کر دیا گیا ہے کہ یہ دہشت گردوں کا ملک ہے، اس لیے یہاں سے پڑھ کر جانے والوں کو حکومتی حلقوں میں شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسرے، اس ملک میں جو قدیم طرز کے علماء اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان کا یہ کارنامہ تو ناقابل انکار ہے کہ انہوں نے سوویت یونین کے جبر و استبداد کے دور میں دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں لڑا دیں اور ہر طرح کی قربانیاں دے کر اپنے دین کو محفوظ رکھا، لیکن اتنے عرصے تک علوم اسلامی کے مراکز سے کٹے رہنے کی بنا پر ان میں کچھ ایسے نظریات اور ایسے طریقے جاری ہو گئے ہیں جو قابل اصلاح ہیں۔ جو طلباء دینی علوم سے آراستہ ہو کر وہاں جاتے ہیں، وہ ان طریقوں سے متفق نہیں ہو پاتے، تو یہ قدیم طرز کے علماء بھی انہیں شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس طرح ان حضرات کو دوہری رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ تیسرے، ابھی تک اس ملک میں دینی تعلیم و تربیت کا کوئی ایسا انتظام نہیں ہے جس کے ذریعے یہ حضرات یہاں دینی خدمات انجام دے سکیں۔ میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ وہ حکمت اور تدریج کے ساتھ الہم فلاہم کے اصول پر کام کریں، اپنے لیے کوئی بھی معاشی مشغلہ اختیار کر کے مساجد کے ذریعے انفرادی دعوت اور تعلیم کا کام کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں وہاں کے حالات کے مطابق جو مشورے مناسب معلوم ہوئے دیے گئے۔ ان حضرات نے بہت سے فقہی سوالات لکھے ہوئے تھے، دیر تک ان کے جوابات کا سلسلہ رہا۔ مولانا محی الدین صاحب عرصہ پہلے دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل ہو کر گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے جامع ترمذی پڑھی تھی۔ الحمدللہ وہ یہاں بڑی سمجھداری سے کام کر رہے ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ دوشنبے میں ان نوجوان علماء نے انہیں اپنا بڑا مانا ہوا ہے اور ہر کام ان کے مشورے سے کرتے ہیں۔
اس مجلس کے نتیجے میں جو تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی، ان حضرات کی کافی تشفی ہوئی اور کئی روز سے مفصل ملاقات نہ ہونے کا جو احساس چل رہا تھا وہ دور ہوا۔ واپسی میں مولانا معین الدین صاحب کی مسجد میں بھی مختصر حاضری اور دعا ہوئی۔ اس کے بعد سفیر پاکستان جناب خالد عثمان صاحب نے پاکستان سے آئے ہوئے وفد کے اعزاز میں ظہرانہ دیا ہوا تھا۔ چنانچہ تقریباً 1 بجے ہم پاکستانی سفارت خانے میں پہنچے۔ عام طور سے ہمارے سفارت خانوں کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ ملک کی کما حق نمائندگی کا حق ادا نہیں کرتے، لیکن یہاں کے سفارت خانے کو ہم نے اس عام تاثر سے مختلف پایا۔ چنانچہ خالد عثمان صاحب ماشاءاللہ ایک فعال اور محب وطن انسان ہیں۔ انہوں نے تاجکستان میں ملک کے مفادات کا تحفظ کرنے کی جو کوششیں کی ہیں، ان کی تفصیل بیان فرمائی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پاکستانی مصنوعات کی کھپت کے بڑے روشن امکانات ہیں اور وہ اس ملک سے تجارت بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ ان سے تاجکستانی طلباء کو ویزا جاری کرنے کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ انہوں نے اس کا طریقہ کار بتایا اور یقین دہانی کرائی کہ ملک کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کی پوری کوشش کریں گے کہ لوگوں کو ویزا کے اجرا میں غیر ضروری زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ میری بیماری کے دوران انہوں نے جس محبت سے میرا خیال رکھا اور ان کی اہلیہ محترمہ نے میرے لیے پرہیزی کھانا بھجوانے کا جو اہتمام کیا، اس پر میں نے ذاتی طور پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اس کی بہترین جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے اور ملک و ملت کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بشکیک میں اگلا دن بدھ تھا اور 10 بجے صبح ہماری واپسی کا سفر شروع ہونا تھا۔ چنانچہ ہوٹل میں اور اس کے بعد ہوائی اڈے پر الوداع کہنے والوں سے ملتے ملاتے ہم 10 بجے کرغزستان ایئر لائنز کے طیارے میں سوار ہو گئے۔ تاجکستان اگرچہ کرغزستان کے مقابلے میں پاکستان سے زیادہ قریب ہے، چنانچہ اگر اسلام آباد سے دوشنبے کے لیے کوئی براہ راست پرواز ہو تو یہ سفر شاید 1.5 گھنٹے میں پورا ہو جائے، لیکن چونکہ کوئی براہ راست پرواز میسر نہیں ہے، اس لیے آمد و رفت دونوں میں پہلے کرغزستان جانا پڑتا ہے، پھر وہاں سے لوٹ کر آنا پڑتا ہے۔ پھر کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک کے لیے بھی اسلام آباد سے ہفتے میں صرف 1 پرواز ہے جو جمعہ کے دن آتی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں جمعرات کو بشکیک پہنچ کر 1.5 دن وہاں رکنا تھا۔ میں 3 سال پہلے جب کرغزستان آیا تھا تو یہاں کے ایک تاریخی شہر اور جند جانے کی خواہش تھی اور اس کے لیے اوش تک کا سفر بھی کیا تھا، لیکن ان دنوں اس جند میں کچھ بدامنی تھی جس کی وجہ سے وہاں کا راستہ بند کر دیا گیا تھا اور میں وہاں نہیں جا سکا تھا۔ اس دفعہ جناب جاوید ہزاروی صاحب اور بشکیک کے احباب نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ جب ہم دوشنبے سے بشکیک واپس آئیں تو ہوائی اڈے ہی سے جہاز کے ذریعے اوش جائیں اور وہاں سے کار کے ذریعے اوش جن جا کر وہیں قیام کریں اور جمعہ کو واپس آ کر پاکستان روانہ ہوں۔ لیکن جب میں دوشنبے میں بیمار ہوا تو دوستوں کی رائے یہ ہوئی کہ اس حالت میں یہ پرمشقت سفر مناسب نہیں ہے، چنانچہ وہیں سے فون کے ذریعے بشکیک کے حضرات کو یہ پروگرام ملتوی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا اور انہوں نے خریدے ہوئے ٹکٹ بھی واپس کر دیے تھے اور ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ بشکیک کے قیام کے دوران کوئی پروگرام نہ رکھیں اور یہ وقت مکمل آرام کے لیے مخصوص رکھا جائے۔ جب ہم بشکیک پہنچے تو مولانا محمد علی مختار صاحب اور متعدد احباب نے حسب توقع استقبال کیا اور اگرچہ ایئر لائنز کی طرف سے ہمارے لیے ایک ممتاز ہوٹل میں بکنگ موجود تھی، لیکن بشکیک کے ایک مشہور تاجر جناب سمر صاحب کی فرمائش پر احباب نے قیام کا انتظام ان کے مکان پر کیا ہوا تھا، جو شہر کے نہایت پرفضا مقام پر تمام سہولیات سے آراستہ ہے۔ سمر صاحب خود ہوائی اڈے پر آئے ہوئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ میں مدت دراز سے آپ سے ملاقات کا خواہش مند تھا اور اس کے لیے پاکستان کا سفر کرنا چاہتا تھا، لیکن جب آپ کے آنے کی اطلاع ملی تو میں نے اسے اپنے لیے ایک خدا ساز سامان سمجھا اور مولانا محمد علی اور مختار صاحب سے فرمائش کی کہ قیام میرے یہاں ہو، جسے انہوں نے منظور کر لیا۔ بشکیک کا موسم انتہائی خوشگوار تھا، بادل چھائے ہوئے تھے اور فضا میں اس قسم کی خنکی تھی جو ہمیشہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ طبیعت دوشنبے ہی میں کچھ بحال ہو چکی تھی۔ یہاں کے موسم، فضا اور میزبانوں کی محبت اور خلوص نے
اس میں مزید ابھار پیدا کر دیا۔ مختار صاحب نے میری طبیعت پر نشان دیکھا تو کہا کہ اس جن کا پروگرام اب بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح کہ آج آپ مکمل آرام کریں اور کل صبح ہم 8 بجے کے طیارے سے اوش اور وہاں سے اوس جن چلے جائیں اور دوپہر تک وہاں رہ کر سپیر میں وہاں سے واپس آ جائیں، چونکہ بشکیک سے اسلام آباد کے لیے طیارے کو شام 7:30 بجے روانہ ہونا تھا، اس لیے آپ وقت سے کافی پہلے واپس پہنچ جائیں گے۔ اس طرح آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اور اوس جن کے علماء اور معززین جو آپ کے دورے کی منسوخی سے رنجیدہ تھے وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ میں نے بھی سوچا کہ نہ جانے پھر کبھی آنا ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نام پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ جابر صاحب نے بڑی محبت اور شائستگی سے آرام کا اتنا اچھا انتظام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوپہر کے آرام کے بعد طبیعت اور بہتر ہو گئی۔ عصر کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے بشکیک کے نوائی علاقے میں ایک مسجد تعمیر کی ہے اور اس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی۔ ابھی تک اس میں نماز شروع نہیں ہوئی، میرا دل چاہتا ہے کہ وہاں پہلی نماز آپ پڑھائیں۔ گاڑی میں چلیں تو ہم مغرب کی نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے بھی اسے اپنے لیے سعادت سمجھا، چنانچہ ہم وہاں گئے۔ وسطی ایشیا کی مسلم ریاستوں میں کرغزستان ہی ایسا ملک ہے جہاں مسجدوں اور مدرسوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں کئی دینی مدارس قائم ہو چکے ہیں، جن میں ایک مدرسہ ہمارے رفیق سفر جناب جاوید ہزاروی صاحب نے بھی قائم کیا ہوا ہے، اور ایک مدرسہ مولانا محمد علی صاحب نے بھی۔ اب یہ ایک اور مدرسہ سمر صاحب قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں جا کر دیکھا تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑی خوش ذوقی اور محبت سے یہ مسجد اور مدرسہ تعمیر کیا ہے۔ یہاں تعمیر کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری تعمیر ماشاءاللہ سمر صاحب نے اپنے ذاتی خرچ پر کی ہے۔ یہاں ہم نے نماز مغرب پڑھی اور اس طرح مسجد میں نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رات کو عشاء کے بعد کچھ ملنے والے حضرات آ گئے اور ان کے ساتھ کچھ دیر دینی باتوں سوال و جواب کا سلسلہ رہا، اور اس کے بعد آرام۔ اگلے دن صبح 8 بجے میں مختار صاحب کے ساتھ ہوائی اڈے پر پہنچ کر اوش جانے کے لیے جہاز میں سوار ہوا۔ دوسرے رفقا کو سیٹ نہ مل سکی، اس لیے وہ بشکیک ہی میں رہ گئے۔ اگرچہ اوش یہاں سے تقریباً 600 کلومیٹر دور ہے، لیکن چھوٹا سا جیٹ طیارہ 50 منٹ میں منزل تک پہنچ گیا۔ میں اوش پہلے بھی آ چکا ہوں اور کرغزستان کے سفر نامے میں اس کا تعارف بھی کرا چکا ہوں، اور اس سفر میں یہ نئی بات معلوم ہوئی جس کی کتابوں سے تصدیق بھی ہو گئی کہ اوش حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش اور ان کا اصل وطن بھی ہے، لیکن اس وقت یہاں قیام پیش نظر نہیں تھا، بلکہ یہاں سے 45 کلومیٹر دور اوس جن جانا تھا۔ اس لیے اس کے لیے مختار صاحب کے ایک دوست نے اپنی لینڈ کروزر ہوائی اڈے پر ہی بھیجی ہوئی تھی۔ اس وقت 9 بجے تھے اور ہمیں 2:15 بجے دوبارہ یہاں سے واپس بشکیک جانے کے لیے طیارے میں سوار ہونا تھا۔ اس لیے ٹکٹ یہاں کے VIP لاؤنج کے ذمہ داروں کے حوالے کر دیا گیا کہ وہ بورڈنگ کارڈ لے کر رکھیں، اور لینڈ کروزر ہمیں لے کر اوزن کے لیے روانہ ہوئی۔ سڑک صاف تھی اور 45 کلومیٹر کا یہ فاصلہ آدھے گھنٹے سے بھی کچھ کم میں طے ہو گیا۔ قاضی خان رحمہ اللہ کے شہر میں اوزن شہر کو اوزگند بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ماوراء النہر کے مردم خیز خطے فرغانہ کے صوبے میں واقع ہے، جس کا بیشتر حصہ اب ازبکستان میں ہے۔ یوں تو اوزن سے بڑی بڑی نامی گرامی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور شخصیت علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کی فتاویٰ فقہ حنفی میں مسلم الثبوت بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور حنفی فقی شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اسی شہر میں مدتوں قید رہے ہیں، اور یہیں پر انہوں نے اپنی شورائے آفاق کتاب المبسوط تالیف کی ہے۔ ان کی قبر بھی اسی شہر میں ہے۔ اس شہر میں ایک مینار ہے جو قدامت کے باوجود اپنے شکوہ سے ہر دیکھنے والے کو متاثر کرتا ہے۔ اس مینار کے سامنے کھدائی کے نتیجے میں ایک وسیع و عریض مدرسے کے آثار برآمد ہوئے ہیں، جس کے بارے میں گمان یہ ہے کہ وہ علامہ قاضی خان
رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا، اور شاید یہ مینار اسی مدرسے یا اس سے متصل مسجد کا مینار رہا ہو۔